बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, आज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तहरीक का पहला जलसा गुजरांवाला में हो रहा है। कुछ ही देर बाद जलसे का बाकायदा आगाज़ होगा। कुछ रहनुमाओं ने खिताब कर लिया, लेकिन मरकज़ी कायदीन का खिताब अभी बाकी है। सबसे पहले जो मरकज़ी कायदीन में से जो कायद जलसागाह पहुंची वो मरियम नवाज़ थी। उनके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी पहुंचे और अब कुछ ही देर बाद मौलाना फजलुर रहमान भी जलसागाह में पहुंच जाएंगे। जलसागाह की अंदरूनी सूरत हाल ये है कि जैम पैक है, बैरूनी सतह पर भी कारकुनान मौजूद हैं। एक अंदाजे के मुताबिक हुकूमत ये कहती है कि 10 से 15,000 या 15 से 20,000 कारकुनान होंगे। दूसरी जानिब जो अपोजिशन अराकीन है या जो कारकुनान हैं, उनका ये अंदाज़ा है और दावा है कि 50 से 60,000 के करीब ये अफराद होंगे। अब ये जो दावे हैं, इनमें हकीकत कितनी है? क्या तहरीक का पहला जलसा अगर तो कामयाब हो जाता है तो क्या ये तहरीक के मुस्तकबिल में फ़वाइद भी देगा, या फिर ये पहला जलसा इसके असरात ज़्यादा दिनों तक नहीं जा सकेंगे? इसी पर बात करेंगे। आज हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं एडिटर फोरम सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब, और इस्लामाबाद से एडिटर हमारे साथ राव खालिद साहब मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी मौजूद हैं, और रोज़नामा 92 न्यूज़ के एडिटर कराची हमारे साथ खावर सईद साहब मौजूद हैं। आप तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले राना साहब, आपकी जानिब आऊँगा। अंदाजे दोनों जानिब से बताए जा रहे हैं, हुकूमती जानिब से भी, अपोजिशन की जानिब से भी। अब अंदाज़ा इसमें से दोनों में से किसका ठीक है, 50-60 हज़ार वाला या 15-20 हज़ार वाला? देखिए यार सर, एक तो हुकूमत का दावा ठीक नहीं है। जितनी तादाद हुकूमत बता रही है उससे कई गुना ज़्यादा तादाद। एक बात हमें समझ लेनी चाहिए कि ये जलसा कामयाब हो गया तादाद के हवाले से, अपोजिशन की हिकमत अमली के हवाले से, अपोजिशन ने जो मनसूबाबंदी बनाई थी उसके हिसाब से। देखें, सुबह से लेकर शाम तक, अब रात का कितने बज गए, 11 बजे सुबह टाइम हो गया। सुबह से इस तमाम टीवी चैनल्स पर एक ही चीज़ डिस्कस हो रही है, वो है जलसा। एक चीज़ डिस्कस हो रही है, जलसे जुलूस। तादाद जितनी सोची गई थी अपोजिशन की तरफ से, मैं नहीं समझता कि उतनी तादाद आई जितनी बड़ी जमातें हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद आ गई कि गुजरांवाले की तरीक़ का एक बड़ा जलसा बन गया। अपोजिशन तादाद के हिसाब से, अपनी हिकमत अमली के हिसाब से तो यासर होगी कामयाब। सही। अब एक बात मैं आपको बता दूं, अभी जब तकरीरें होनी है ना, उसके बाद जो सुबह से अब तक एक चीज़ चल रही है कि इनके अंदर 2 बयानी हो गए। इन 2 बयानियों के बाद क्या ये अगले आने वाले जलसे, अगली आने वाली मूवमेंट, अगले आने वाले हालात इस पूरी अपोजिशन को मुत्तहिद रख सकेंगे? क्या आज के जलसा में ना मुत्तहिदा अपोजिशन ज़रूर है, लेकिन लग रहा है सिर्फ ये मुस्लिम लीग नून का जलसा है, और इसमें हाईजैक किया हुआ है। जी, हाईजैक किया हुआ है, बिल्कुल हाईजैक किया हुआ है। और कराची का जलसा हाईजैक करना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। और मौलाना साहब जिनको आज से 2 दिन पहले ये इतला मिल गई थी कि मौलाना साहब फिर दोबारा बेचारे फारिग हो रहे हैं, उनको पहले दिखाया, कुछ किया, और उसके बाद सब ने अपनी अपनी चॉइस कर ली है। तो आज के जलसे की कुछ देर बाद तकारीर जो है ना 5 बरी, उन 5 बरी तकारीर के बाद अगर मियां नवाज शरीफ की तकरीर भी हुई तो उन तकारीर के बाद इस इत्तेहाद का जो मुस्तकबिल है वो सामने नजर आएगा। आज आप मत सोचें कि कितनी तादाद है कितनी नहीं है, आज का दिन वो जीते हैं, हमें मान लेना चाहिए। कामयाब जलसा है, मान लेना चाहिए, लेकिन क्या पहली कामयाबी के बाद अगली कामयाबी होगी? क्या ये इत्तेहाद चलेगा? ये एक सवालिया निशान है। मौलाना फजल, सिर्फ एक बात, मौलाना फजल रहमान क्यों लेट पहुंचे हैं? मौलाना रास्ते में रुकते क्यों गए हैं? रास्ते में मौलाना को फौरी पहुंचने के लिए कौन कौन से लीडर फोन करते गए, ये हम जरूर बताएंगे। इस आगे बढ़ के इस पर बात कर लेते हैं। खावर साहब, आपकी नज़र में आज का जलसा क्या कामयाब है या फिर नहीं कामयाब? क्या एक्सपेक्टेशन जो थी अवाम के इज्तिमा के हवाले से, उसमें किसी हद तक अपोजिशन कामयाब हुई? देखिए जी, दर्जा हरारत बनाने में वो कामयाब रहे हैं, एक सियासी दर्जा हरारत पैदा कर दिया है, और अगर इसका तसलसल रहा तो आने वाले दिनों में अगर सारे जलसे इसी तरह से कामयाबी से हमकिनार हुए, कराची का जलसा, कोयटा का जलसा, इस तरह सारे जलसे अगर कामयाब हुए तो एक दबाव बढ़ेगा तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस गुजरांवाले के जलसे को कामयाब बनाने में तहरीक इंसाफ के वज़रा का कारनामा है। उन्होंने इश्तियाल दिलाया मुख्तलिफ नून लीग के लोगों को, मुख्तलिफ PDM के लोगों को कि आप तो ये भर भी नहीं सकते, तो उन्होंने दिन रात मेहनत की
اور اس کے لیے انہوں نے ہر طرح کے وسائل صرف کیے، اور اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے، چونکہ یہ کھڑے ہوئے پانی میں پہلا پتھر تھا، تو وہ کہتے تھے کہ اتنا بڑا ارتعاش ہو کہ ایک گہما گہمی بن جائے اور پاکستان کی سطح پر ایک سامنے آ جائے کہ بات کہ جناب اپوزیشن پی ڈی ایم ایک کامیاب اتحاد ہے جو آنے والے دلوں میں عمران خان کے لیے اور تحریک انصاف کی حکومت کے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ اور خاص طور پر خاور صاحب جیسا کہ کہہ رہے ہیں کریڈٹ دے رہے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے وزراء ہیں ان کو، آپ بھی کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ اشتعال دلانے پہ اتنی عوام جمع ہوئی، یا پھر اشتعال کے بغیر ہی ان کی باقاعدہ منصوبہ بندی ہی اتنی تھی کہ اتنی عوام جمع کر لیں؟ دیکھیں، ہو سکتا ہے کنٹریبیوٹنگ فیکٹر آبویسلی ہوتا ہے، لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں کیونکہ آج کل ریچ جو ہے سوشل میڈیا کی اور ویسے ٹی وی کے ذریعے باقی جو ذرائع ابلاغ ہیں ان کے ذریعے ریچ بہت ہے، ہر بندے کو گاؤں میں بیٹھے ہوئے کوئی پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، کون سا وزیر کیا بیان دے رہا ہے، اپوزیشن کیا بیان دے رہی ہے، ایک فیکٹر وہ ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں گجرانوالہ جو ہے پورا یہ کلین سویپ کیا تھا مسلم لیگ نون نے، اور وہاں پہ اس کے ارد گرد پھر لالا موسیٰ قاہرہ صاحب ہیں وہاں پہ، اس طرح سے خواجہ آصف ہیں سیالکوٹ سے، احسن اقبال ہے نارووال سے، پھر لاہور سے خود مریم گئی ہیں، لاہور میں بھی ان کی اچھی خاصی، تو یہ ایک گڑھ ہے کہہ لیں مسلم لیگ نون کا، تو پیپلز پارٹی کے بھی کافی وہاں انفلوئنس ہے علاقوں میں، تو ان کا لوگوں کو اکٹھے کرنا، لے آنا، اور پھر اس مولانا فضل الرحمان آبویسلی ان کے ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ مدارس یا اس کے حوالے سے ان کی پریزنس رہتی ہے، تو وہ ان کا اکٹھ ہو جانا کوئی اتنا یہ چھمبے کی بات نہیں ہے۔ اگر نہ ہوتا تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہونا تھا۔ یہ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ اتنے لوگ جتنے آئے ہیں، آنے تو بہت زیادہ چاہیے تھے، لیکن جتنے آئے ہیں اگر یہ اس طرح سے نہ ہوتا اور جلسہ جو حکومت کہہ رہی ہے 10 15 20 ہزار پہ اکٹھ ہوتا تو یہ بہت بڑی ٹھیس پہنچنی تھی اس پی ڈی ایم کی پوری جو انہوں نے ایک پلان کیا ہوا ہے سارا۔ دوسرا میں تحریک نہیں اس کو کہوں گا، یہ جلسوں کی ایک سیریز ہے۔ تحریک تو جب یہ تحریک کی شکل میں بدلے گی، نام ضرور ہے اس کا موومنٹ، ڈیموکریٹک موومنٹ، لیکن جب تحریک میں بدلے گی پھر پتہ چلے گا کہ کتنے لوگ اکٹھے رہتے ہیں کتنے نہیں رہتے۔ میں پہلے دن سے کنونسڈ ہوں کہ جو ان کا ایجنڈا ہے ابھی بہت سے اس میں سے ہٹ گیا، یہ لائن سے مختلف بیانات آنے شروع ہو گیا۔ پہلے لانے والوں کے خلاف تھا، اب جو آیا ہوا ہے اس کے خلاف ہے، عمران خان کے خلاف وہ بنیادی بیانیہ ہی مسلم لیگ کا چینج ہو چکا ہے۔ تو وہ میرا خیال ہے یہ تفریق کا باعث، اگر وہ اس ایجنڈے پہ رہتے یا چلتے ہیں تو یہ تفریق کا باعث زیادہ بنے گا، آگے چل کے یہ ان میں تقسیم مزید پیدا ہو۔ صحیح۔ بھٹی صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ کوئٹہ میں پہلے جلسے کا اعلان کرنا، پھر وہاں سے گجرانوالہ کی طرف اسے موو کرنا، یہ فیصلہ اپوزیشن کے لیے کس حد تک سود مند رہا اگر پہلے جلسے کے حساب سے دیکھا جائے؟ یاسر دیکھیں، اگر کوئٹہ میں یہ پہلا جلسہ ہوتا تو جو بھی فیڈ بیک ملا جس کے اوپر ہم کامنٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک بڑی طاقت کا اپنے ایک پاور شو کیا ہے، ایک بڑی عوام کی بڑی تعداد کو اکٹھا کر کے، تو آج ریورس باتیں ہو رہی ہوتی کہ پی ڈی ایم 11 جماعتیں مل کے بھی وہ امپیکٹ کریٹ نہیں کر سکیں جو انہوں نے کریٹ کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ ان کی اسٹریٹجی تھی، کامیاب رہی، بڑی تعداد کے اندر لوگوں کو جمع کر کے دکھایا۔ حالت یہ تھی کہ ہمارے وفاقی وزراء چیلنج کر رہے تھے کہ آپ اسٹیڈیم بھر کے دکھائیں، اور ایک آبویس تھا جو گجرانوالہ ان کا گڑھ ہے، اور پھر جو ملک کا جو اضلاع ہے ان کی جو سپورٹ ہے، تو بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر جمع ہوں گے، تو اس لحاظ سے انہوں نے ایک بہترین یقینی طور کے اوپر ایک پاور شو کر لیا ہے۔ کراچی کا بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی بھرپور کوشش ہوگی کہ وہ ایک شو کرے، لیکن دیکھیے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ 2 سال تک حکومت کی جو احتساب کے خلاف پالیسی تھی اور نیب کی کارروائیاں تھیں، اپوزیشن منظر عام سے غائب تھی، اپوزیشن عوام کے اندر بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ تو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے سب سے پہلے تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب جلسوں کی جو سیریز چلے گی، پھر تحریک بنے گی، اس سے پہلے عوام کے اندر اپنی ایگزسٹنس تو شو کریں، ہم بتائیں کہ اپوزیشن موجود ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 2 سال تک، جون جولائی 2020 تک اپوزیشن ہمیں نہ ایوان کے اندر اپنا رول پلے کرتے دکھائی دیتی تھی نہ باہر۔ اس کے بعد اکٹھے ہو کے انہوں نے اب 2 سال بعد حکومت کو یہ ریلائز ضرور کروا دیے کہ ایک اپوزیشن موجود ہے اور تمام جماعتیں مل کر حکومت کے لیے اب انہوں نے پریشانی کا باعث بن سکتی ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر ان کے اپوزیشن کے جتنے رہنما ہیں، جتنی بھی جماعتوں کی بات کر لیں، اب تو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی نیب کے ریڈار پر ہیں، انہیں ان تمام مختلف کیسز کے اندر جوابات دینے پڑ رہے ہیں، کوئی اس کی انویسٹیگیشن میں، کچھ کو ریفرنسز میں۔ عدالتوں کے اندر تو چیزیں وہاں پر اسٹیبلش نہیں ہو پا رہی کہ وہ اپنے آپ کو کلیئر کر سکیں۔ ان کے پاس ایک یہی راستہ ہے کہ اب وہ جائیں، ایک پریشر بلڈ کریں کہ عوام کے اندر جا کر اپنی ایک ایگزسٹنس شو کریں کہ ہم موجود ہیں۔
اس کے ساتھ عمران خان صاحب جو دن رات وہ یہ بیان دیتے ہیں کہ مجھ سے این آر او مانگا جا رہا ہے, این آر او نہیں دیں گے, میں کیسے ان کے ساتھ این آر او کا سودا کر سکتا ہوں. تو جب اس ٹائپ کا مومنٹم بنتا ہے تو ہسٹری پاکستان کی یہ رہی ہے کہ بیک ڈور بیٹھ کر بات چیت کرنے کا راستے یا دروازے ضرور کھلتے ہیں, اور پھر وہاں پر تمام پولیٹیکل پلیئرز اپنی اسٹریٹجی کے مطابق اپنی لیے بیسٹ جو اپنا شیئر ہوتا ہے وہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. تحریک کو چلنے دے, پھر اس کے بعد جو آنے والے اثرات ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ بیک ڈور ڈپلومیسی چلتی ہے, بیک ڈور مذاکرات ہوتے ہیں, یا پھر صورتحال یکسر مختلف ہوتی ہے. رانا صاحب, کل سے مولانا فضل الرحمان لاہور میں تھے, لاہور میں ان کی مصروفیات کہاں پہ رہیں اور ان مصروفیات کے دوران کن کن سے ملاقاتیں ہوئیں؟ اور نواز شریف صاحب کا سننے میں یہ آ رہا ہے کہ بیانیہ تبدیل ہو رہا ہے, جیسا کہ راؤ صاحب نے بھی اس کی نشاندہی کی, آپ بھی پہلے کر چکے ہیں. تو یہ بیانیے میں فرق کیوں آیا, اور اس فرق آنے کے بعد مولانا اپنے بیانیے پہ کیوں ڈٹ گئے؟ میں آپ کو بتاؤں یاسر, پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ مولانا صاحب چونکہ کل رات سے یہاں پہ تھے, لاہور میں موجود تھے. کل رات کو جس جگہ وہ ٹھہرے تھے, لاہور کا بڑا معروف ہوٹل, تو وہاں سے رات کو ایک دوسری گاڑی میں مولانا صاحب نکلتے ہیں, تو ود آؤٹ سیکیورٹی نکلتے ہیں. تو بڑی ہلچل مچتی ہے کہ مولانا صاحب کہاں گئے. تو دوسری طرف سے ہمارے ذرائع اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ جب وہ بالکل رائیونڈ کے قریب ایک بڑی معروف سوسائٹی میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر محترمہ مریم صاحبہ اور 2 مسلم لیگ نون کے اہم رہنما بھی آتے ہیں. یہ ذرائع بتا رہے ہیں. وہاں پہ ایک ملاقات ہوتی ہے. اس ملاقات میں رات تک تو یہی فائنل ہوتا ہے کہ کل جب یہ جلوس نکلے گا تو کسی ایک جگہ پہ, جس میں زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ شادرہ میں یا شادرہ سے آگے امامیہ کالونی میں یہ اکٹھے ہو جائیں گے اور یہ اکٹھا روڈ چلے گا اور ایک اچھا تاثر جائے گا. یہ فائنل ہو گیا. اگلے دن صبح جب مولانا صاحب نکلتے ہیں تو ذرائع یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب جب ایک معروف دینی درسگاہ کی طرف جاتے ہیں جہاں پہ انہوں نے نماز جمعہ پڑھایا, اس میں اس وقت ان کو ایک ٹیلی فون آتا ہے, وہ آتا ہے میاں محمد نواز شریف کا. ان سے ان پہ بات ہوتی ہے. پھر دوبارہ ایک فون آتا ہے جو 13 منٹ تک جاری رہتی ہے جس گفتگو. اس گفتگو میں یہ تاثر دیا جاتا ہے, مولانا صاحب کو کہا جاتا ہے کہ ہم اپنا ٹارگٹ ایک رکھیں. یعنی جو بیانیہ خالد صاحب نے کہا نا, راؤ صاحب نے بدل گیا ہے, اس کا کہا جاتا ہے. یہ آنے والے چند دنوں میں اس کی تصدیق بھی آپ کو سامنے ہو جائے گی. مولانا صاحب اپنے ساتھیوں سے بھی مشورہ کرتے ہیں. مولانا صاحب اس پہ سخت نہ ہوتے ہیں, کیونکہ مولانا صاحب کو 3 دن پہلے اس بات کا ہلکا سا علم ہو چکا تھا کہ کہیں پہ کچھ ہو رہا ہے, اور مولانا جو ہے مائنس مولانا ایک فارمولے پہ کام شروع ہو چکا ہے. یہ میں آپ کو بڑی کلیئر بتا رہا ہوں, مائنس مولانا. تو یہ مولانا کا دیر سے جانا اسی کا ایک تسلسل ہے. اس کے بعد آج مریم کی مولانا سے آپ کو پتا ہے 3 دفعہ گفتگو ہوئی. اچھا. اور مولانا صاحب سے بھی ہوئی. مریم نواز شریف سے تو رابطے میں ہے, لیکن مولانا صاحب سے گفتگو ہوئی. مولانا صاحب نے ناراضگی کا اظہار کیا. مولانا صاحب نے کہا جی آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کا بیانیہ ہے کیا. کل کو آپ مجھے کہیں گے اس کو پھر فارغ کر دیا جائے, اس کو بیچ میں سے نکال دیا جائے, آپ جا کے کچھ اور طے کر لیں. مولانا صاحب اتنے غصے میں تھے کہ مولانا صاحب نے جمعے کی نماز کے بعد نکلنا تھا, عصر کی نماز کے بعد نکلے. جب انہیں پتا چلا مریم اب شادرے کے قریب پہنچ گئی, آپ دیکھیں نا مولانا نے عصر کی نماز کے بعد نکلتے ہیں, اور اس کے بعد مولانا صاحب رکتے ہیں راستے میں, رکتے وہ پھر نماز ایک ادا کرتے ہیں وہاں پہ روڈ پہ, اور ایک نماز ادا کرتے ہیں وہ جا کے عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں جماعت اہل حدیث راوی روڈ پہ. اب پتہ ہے سب کو کہ جلسے کا ٹائم ہے, جلسہ یہ ہے, تمام چیزیں جا رہی ہیں. مریم ایک خطاب کے بعد اتنی تیزی سے پہنچتی ہیں کہ جس کی انتہا نہیں. تو مولانا صاحب کیوں آستہ ہو گئے؟ مولانا صاحب ناراض تھے. مولانا صاحب نے ناراضگی کا اظہار 2-3 جگہ کیا. پھر بلاول بھٹو صاحب نے بھی انہیں منایا. پھر مولانا صاحب کو یقین دہانی کرائی گئی, جناب آپ آئیں, ہم جو بھی کریں گے مل کے کریں گے. اصل کہانی یہ ہے کہ جناب اب میں نے جس طرح کہا تھا نا کہ آپ کو آگے بتائیں گے, یہ آج کا جلسہ ہونے دیں. جلسہ ہو گیا, ابھی تقریریں آنے دیں. اگر تقریریں مولانا کی مرضی کے مطابق ہوئیں تو یہ اتحاد پھر بھی ٹوٹے گا. اگر تقریریں مولانا کی مرضی کے مطابق نہ ہوئی, یہ اتحاد پھر بھی ٹوٹے گا. آج یہ لکھ لیجئے گا اور آنے والے پروگرام میں ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے. اس لیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بہت سی امیدیں لے کر آئے ہیں, بہت سی یقین دہانیاں کرا کے آئے ہیں. یاسر میں اتنا سا فکرہ کہہ دوں, صرف اتحاد بنتے نہیں بنوائے جاتے ہیں, اور جب بنوائے جاتے ہیں تو پھر کوئی چیز جو ہوتی ہے نا, اگر وہ مرضی کے مطابق نہ ہو تو ٹوٹ بھی جاتے ہیں. بس چلیں دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں یہ اتحاد برقرار ہے یا پھر جیسا کہ رانا صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ اتحاد ٹوٹ جائے گا. اس کی وجوہات کیا ہیں وہ کچھ رانا صاحب نے بتا دی ہیں, کچھ دنوں بعد منظر عام پر آ جائیں گی. ناظرین, پی ڈی ایم کے اسی جلسے میں مزید بھی گفتگو کریں گے, لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد سٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त गुजरांवाला के जलसे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब का खिताब जारी है। बढ़ेंगे भट्टी साहब की जानिब। भट्टी साहब, केसेस भी चल रहे हैं एक तरफ और केसेस में इजाफा भी हो रहा है, लेकिन अपोजिशन रहनुमा ये कहते हैं कि हमने अपने केसेस भुगत लिए, हमने जेलें भी देख लीं, अब हमारे पास सिर्फ ऑप्शन यही है, अब जेलें देखने का वक्त जो है वो हुकूमत का है। तो क्या इन पर जो केसेस चल रहे हैं, इस तहरीक के बाद उन केसेस की तफ्तीश में, तहकीकात में या असरअंदाज में कोई फ़र्क पड़ने वाला है? देखिए, असूली तौर के ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जो केसेस बन चुके हैं, जो इन्वेस्टिगेशंस हो चुकी हैं, उनका फ़ैसला कानून की रोशनी में होना चाहिए और कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये ज़रूर है कि नैब ने गुज़श्ता 5-6 माह के दौरान, जब हम देख रहे थे कि हुकूमत की जानिब से भी करप्शन के ख़िलाफ़ जो बिला तफरीक कार्रवाइयाँ करने का अज़्म सामने था, चेयरमैन नैब भी अलग ऐलान कहते रहे कि नैब करप्शन के ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर गामज़न है और हम बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ करेंगे। इस मौके के ऊपर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, शाहिद खक़न अब्बासी, साबिक़ वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल और उसके साथ साथ जमीयत उलमा इस्लाम बलूचिस्तान के अमीर मौलाना अब्दुल वासे, उसके साथ बलूचिस्तान के साबिक़ वज़ीर आला नवाब असलम रईसानी, इन शख्सियात के ख़िलाफ़ नैब ने तहकीकात मुकम्मल की और रेफरेंस तैयार हो गए। कुछ दस्तावेज़ हमारे पास मौजूद हैं और कुछ ज़राए से हमारी बात हुई। नैब का एग्जेक्टिव बोर्ड की मीटिंग आज शेड्यूल थी, जिसके अंदर ये तमाम बड़े केसेस थे, जिसके अंदर रेफरेंसेस की मंजूरी होनी थी और इनकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो चुकी हैं। लेकिन काफ़ी दिनों से पीडीएम का एक उनकी जो पोलिटिकली अब ये एक स्टार्ट हुई है, एक जलसों की सीरीज़ या मूवमेंट कहें, उसके नतीजे में एक बड़ा क्वेश्चन था कि क्या आज के दिन नैब एग्जेक्टिव बोर्ड का मीटिंग होगी या नहीं होगी। कड़ी नज़र मैंने रखी हुई थी इसके ऊपर, तो पता चला कि आज चेयरमैन नैब की हिदायत के ऊपर ये बोर्ड मीटिंग मनसूख कर दी गई। चूँकि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, शाहिद खक़न अब्बासी के ख़िलाफ़ जो बुलेट प्रूफ 33 बुलेट प्रूफ लग्जरी गाड़ियाँ थी, उनके इस्तेमाल से मुतल्लिक तमाम तहकीकात मुकम्मल हो चुकी थी और आज रेफरेंस फाइल होना था। तो ये उसके साथ एहसन इकबाल के ख़िलाफ़ भी, एहसन इकबाल नैब को बहुत पुरजोर तरीके से ललकारते रहे कि नैब के ख़िलाफ़ कोई सबूत हैं तो मेरे ख़िलाफ़ नैब रेफरेंस फाइल करे, तो उनके ख़िलाफ़ भी आज रेफरेंस मंजूर होना था। ताहम चेयरमैन नैब की हदायत के ऊपर आज के एग्जेक्टिव बोर्ड की मीटिंग कैंसिल कर दी गई, क्योंकि नैब के सामने भी सारी सूरत हाल है और आज पीडीएम का गुजरांवाला में बड़ा जलसा था। तो इस बात का खदशा था कि आज इन सियासी रहनुमाओं के ख़िलाफ़, अपोजिशन के रहनुमाओं के ख़िलाफ़, कि हम जहाँ पर पीपल्स पार्टी के साबिक़ वज़ीर आला मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के साथ बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ भी एक रेफरेंस था, मुस्लिम लीग नून के 2 वज़ीर-ए-आज़म हैं, उसके साथ बाकी शख्सियात हैं, तो इनके ख़िलाफ़ हम ऐसे मौके पर अगर रेफरेंस मंजूर करेंगे तो आज पीडीएम के जलसे में सबको बात करने का मौका मिलेगा, नैब को क्रिटिसाइज करेंगे और उनको अवाम के सामने एक नैब की कार्रवाइयों को एक जवाब पेश करने का मौका मिलेगा। तो वो मीटिंग आज कैंसिल करके आइंदा हफ्ते के लिए उसको दोबारा फैसला किया गया कि दोबारा वो एग्जेक्टिव बोर्ड की मीटिंग होगी, जहां पर ये सारे रेफरेंसेस, यानी आपको जलसे का इंपैक्ट पड़ता कुछ दिखाई दे रहा है। मैं भट्टी साहब आपकी जानिब वापस आता हूं। खबर साहब, आप क्या समझते हैं कि आज का अगर जलसा उसे कैटेगोरिकल तरीके से देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो जम्मे गफीर है वो तो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, क्योंकि उनका गढ़ है। उसके बाद फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बारी आती है, फिर JUIF की आती है। दीगर जमातों के कारकुनान इक्का दुक्का टोलियों में आए होंगे, वो दिखाई नहीं दे रहे। सबसे ज्यादा आवाम जो है वो इन 3 जमातों की है। अब जब कराची में होगा जलसा, तो कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी गढ़ है, सिंध पूरा है, सिंध भर से आवाम आएंगे। तो क्या आप ये समझते हैं कि वो जो पावर शो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा या फिर पीडीएम का होगा? पहले तो ये गुजरांवाला के हवाले से आपने बात की, मैं समझता हूँ कि अभी जो बिलावल साहब वहाँ गए और कमरुज़्ज़मान कहरा और चौधरी मंजूर और सारे मिल के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो एक रिवाइवल देने के लिए कोशिशें की हैं, और मैं समझता हूँ कि नून लीग का तो वो गढ़ था। उसके बाद पीपल्स पार्टी पंजाब में अपनी खोई हुई साख बनाने के लिए अपनी जगह बना रही है। अब कराची पे आते हैं तो अगर यही टेम्परामेंट यहाँ भी कायम रहेगा, मैं समझता हूँ कि कराची में क्योंकि कोई कंटेनर नहीं लगाए जा रहे, कोई पकड़ धक्कड़ नहीं है, किसी कार्नर मीटिंग पर छापे का इम्कान नहीं है, सूबाई हुकूमत मुकम्मल सपोर्ट कर रही है और यहाँ पर बड़ा जलसा होगा और यकीनन यही इल्ज़ाम यहाँ भी आएगा। पहले भी JUI वाले इस शूबे का इजहार कर चुके हैं और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया उन्होंने कि जनाब ये आप इस जलसे को अपना शो ना बनाएं बल्कि 11 जमातों का शो बनाएं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हो नहीं सकेगा। कल एक वाक़या हुआ है, यहाँ वफ़ात हुई एक बड़े लीडर की,
راشد ربانی ایک 70 سے لے کر مرتے دم تک پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے، تو کل ان کو ایک اور آکسیجن ملا ہے۔ وہاں اس جلسے میں ان کے جنازے میں ہزاروں لوگ جمع ہوئے ہیں، اور کارنر میٹنگ سے بھی بڑا جلسہ ہو گیا ہے، اور وہاں سب لوگ اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی کوششیں بروئے کار لا رہے ہیں۔ آپ کی نظر میں جو کراچی میں جلسہ ہے وہ گجرانوالہ کے جلسے سے کچھ مختلف ہوگا، کیونکہ وہاں پہ مسائل کا سامنا نہیں ہے، مشکلات نہیں ہے، ہرڈلز نہیں ہے، اجازت بھی وفاقی حکومت دے چکی ہے، باغ جناب NOC جاری کر دیا گیا ہے۔ راؤ صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو جلسے ہیں اس میں ایک ایک جماعت کیا اس جلسے کو ہائی جیک کر رہی ہے، یا پھر یہ جو انہوں نے اپنی منصوبہ بندی کی تھی، یہ منصوبہ بندی تھی ہی ہے کہ ہر علاقے میں اس جماعت کے تحت جلسے کیے جائیں گے، وہ وہاں پہ ہائی جیک بھی کر لے تو ٹھیک رہے گا؟ دیکھیں، جس دن PDM شروع ہوئی ہے اس دن سے لے کے آج تک بہت سی چیزیں بدلی ہیں، جیسے میں نے کہا بیانیہ بدلا ہے، اسٹریٹجی بدلی ہے، جلسوں کی جگہ بدلی ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ شروع میں کسی نے اس طرح سے سوچا تھا۔ جو چیزیں طے ہوئی تھیں، جیسے مولانا فضل الرحمان کی ناراضگی کی بات کی جا رہی ہے، یقیناً اس میں چیزیں اس طرح سے نہیں ہو رہی جس طرح سے انہوں نے طے کیا تھا لے کے چلنا ہے معاملات کو، اس طرح سے معاملات لے کے نہیں چلے جا رہے، اس لیے یہ اس قسم کی رفٹ پیدا ہو رہی ہے۔ میں پہلے دن سے کنونس ہوں کہ یہ جتنا بڑا ایجنڈا تھا، جتنی بڑی پلاننگ تھی، اور جس ڈیسپریشن میں یہ ساری موومنٹ کی گئی ہے، اس میں تفریق اور مزید تقسیم کا امکان زیادہ ہے۔ ان کا اکٹھا چلنے کا امکان دن بدن کم ہوتا چلا جائے گا۔ کس کا شو کہاں پہ ہے، کون کس طرح سے لے کے اس کو چل رہا ہے، ابھی تقریروں سے بھی آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا۔ کراچی جب پہنچتے ہیں تو اس میں کس طرح سے صورتحال وہاں انفولڈ ہوتی ہے، سامنے آتی ہے، تو وہاں پہ آپ کو ایک دوسرا منظر نظر آئے گا۔ وہاں پہ صرف JUIF ہی نہیں، مسلم لیگ کے لیے بھی تھوڑا سا ایک کہہ لے کہ امبیرسمنٹ کا پہلو ہوگا جب صرف پیپلز پارٹی ہوگی وہاں پہ، کیونکہ نون تو وہاں پہ ایگزسٹ نہیں کرتی ہے ایسا۔ تو اس طرح سے جب کوئٹہ جائیں گے تو وہ پھر ایک اور ہی ماحول ہوگا، وہاں پہ دونوں نون اور پیپلز پارٹی دونوں کا نہ ہونے کے برابر پریزنس ہے، اور وہاں JUIF، محمود اچکزئی اور باقی جو فی الوقت کی پلاننگ کے مطابق سب کو ایج تو مل رہا ہے، سب کو پلس پوائنٹ تو مل رہا ہے، علاقے کا پلس پوائنٹ ہو، یعنی امبیرسمنٹ اگر ایک جگہ پہ ہے تو دوسری جگہ آپ اسے کور بھی کر پا رہے ہیں۔ رانا صاحب، اگر تھوڑا سا ماضی دیکھا جائے، اس طرح کی تحریک کو دیکھا جائے، تو کیا ان تحریک میں درسگاہوں کا بھی فنکشنلی طور پہ، سیاسی طور پہ استعمال ہوتا تھا؟ آپ نے جیسا ذکر کیا، ایک جگہ پہ جمعے کی نماز پڑھانا، پھر دوسری جگہ پہ جا کے وہاں پہ خطاب کرنا، وہاں پہ بھی نماز پڑھانا، تو کیا سیاسی طور پہ درسگاہوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، یا پھر آج کے دن کے حساب سے جمعے کا دن تھا تو یہ ایک معمول کی بات ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ معمول کی بات ہے۔ بات بڑی کلیئر سی ہے، درسگاہیں سب ہیں، وہاں پر ہر مکاتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا شخص نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے آتا ہے، وہ مسلم لیگ سے ہو، پیپلز پارٹی سے ہو، تحریک انصاف سے ہو، کاف لیگ سے ہو، کسی جگہ سے ہو۔ ہماری مساجد جو ہیں یہ اس کام کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے، لیکن آج جب پتہ ہے کہ ایک جلسہ ہے، ایک پتہ ہے کہ ایک شخص جو ہے فلاں جماعت کا جو ہے وہ سربراہ ہے اتحاد کا، تو اس کے لیے کسی مساجد میں بیٹھ کے نماز جمعہ پڑھانا، ہاں اس سے ہٹ کے وہ آئے ہوتے، آج لاہور سے ریلی لے کے نہ جانی ہوتی تو پھر اور بات ہوتی۔ یہ چیزیں جو ہے آج بڑی ڈسکس ہو رہی ہیں، اور بہت سے مکاتب فکر کے جو لوگ ہیں اسے اچھا نہیں سمجھ رہے۔ ہماری مساجد سب کے لیے ہیں، مساجد میں اسلام کی بات ہوتی ہے، دین کی بات ہوتی ہے، امن کی بات ہوتی ہے، نفرت ختم کرنے کی بات ہوتی ہے۔ مساجد کے اندر تقاریر، مساجد سے جلسے جلوس، یہ اس چیز کے لیے نہیں ہوتی، سیاست کے لیے نہیں ہوتے، یہ روایت اچھی نہیں ہے۔ بھٹی صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ جیسا ابھی تک کی اطلاعات ہیں، بیانیے مختلف ہو رہے ہیں، آنے والے دنوں میں کیا مولانا فضل الرحمان میاں صاحب کو قائل کر پائیں گے، یا پھر میاں صاحب مولانا کو قائل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ یاسر، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں جب اگر یہ جلسے تحریک کی شکل اختیار کریں گے اور اپنے جب نتائج تک پہنچیں گے تو بالکل تمام جماعتیں اکٹھے رہیں گی۔ وقت آنے کے ساتھ ساتھ جیسے بیک گراؤنڈ میں حالات بدلیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت بیک فٹ پہ جائے گی، تو ان PDM کے اس پلیٹ فارم میں موجود 11 جماعتیں اور میجر جو بڑی جماعتیں ہیں، ان میں آپ کو آہستہ آہستہ تفریق ضرور دکھائی دے گی۔ سمپل سا آپ کو یاد ہوگا، گزشتہ سال کی بات ہے جب مولانا فضل الرحمان صاحب کراچی سے روانہ ہوئے تھے، اصلاح لاہور پہنچے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سے ان کی ملاقات بھی نہیں ہو سکی تھی، اور لیکن اس کے وقت بھی کہا جاتا تھا کہ سب ان کے ساتھ ہے۔ تقاضے مختلف تھے، حالات بدلے، آج سارے اکٹھے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ تھی، جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جو اسٹریٹجی اڈاپٹ کی، یہ جو حالات بنے اس کی وجہ سے اپوزیشن بالکل آؤٹ ہو چکی تھی۔
اس وقت تمام جماعتیں، وہ چھوٹی جماعتیں تھیں یا بڑی جماعتیں تھیں، انہیں کوئی ایسا ایک ماحول چاہیے تھا، ایک ایسا پلیٹ فارم چاہیے تھا، ایک ایسا سٹیج چاہیے تھا جہاں پہ وہ عوام کو ریلائز کر سکے. اگر فار ایگزامپل آج پاکستان پیپلز پارٹی یہاں پر جلسہ کر رہی ہوتی تو نہ یہ ان کو اٹریکشن ملتی، نہ یہ اٹینشن ملتی، اور نہ ہی اتنی بڑی تعداد میں لوگ جمع کر پاتے. آج بلاول بھٹو کو بھی دوبارہ سے جی ٹی روڈ کے اوپر لالہ موسیٰ سے آتے ہوئے اپنے آپ کو تھوڑا سا اسٹیبلش کرنے کا اور قومی منظر نامے پر لانے کا موقع مل گیا. اس کے بعد اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کرتے تو پورا ایک مذہبی اور کارڈ کا استعمال کرتے ہوئے مدارس کو لوگوں کو لے کر آتے، یہ لک نہ ملتی. تو اسی طرح انہوں نے سب نے مل کر ایک سیاسی مومنٹم تھا، ایک پولیٹیکل مومنٹم ہے، جو ان کی ایفرٹس کا، جو حکومت کے خلاف ان کے جو انہیں ایک تحفظات ہیں، جو ان کی ایفرٹس ہیں، ان کو ایکٹیو کرنے کے لیے سارے اکٹھے ہوئے ہیں. اور وقت گزرنے کے ساتھ ماضی کے اندر بھی دیکھا، ہمیں یاد ہے مری کے اندر بھی جب میٹنگز ہوئیں، اس کے بعد دونوں جماعتیں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اکٹھے تھے، اتحاد الگ ہوئے، اور زرداری صاحب نے کہہ دیا کہ وعدے وعید کو حدیث تو نہیں ہوتے. تو یہ تو ایک پاکستان کی سیاست رہی ہے. لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا، 70 کی دہائی سے جو پاکستان کے اندر سیاسی کلچر آیا، جلسے جلوس اور اپوزیشن اور حکومتوں کے آپس میں اختلافات، آج بھی اس کا لیول وہی ہے. ہم نے کتابوں میں پڑھا اور پچھلے 20-22 سال سے مسلسل دیکھ رہے ہیں. بدقسمتی کے ساتھ ہمیں ایک کنسٹرکٹیو پالیٹکس کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے تھا. ہمارے چیلنجز اور ہمارے ٹارگیٹس اور ہمارے اہداف آگے کچھ بڑھنے چاہیے تھے، لیکن آج بھی اسی لیول کے چیلنجز ہیں، اسی لیول کے ٹاسک ہیں، اور اسی لیول کے حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے عوام کو وہی نعرے پیش کیے جا رہے ہیں، جمہوریت، آمریت اور نجات دہندہ بن کے پیش آ رہے ہیں. یعنی طریقہ کار وہی ہے، اس کی ایگزیکیوشن بھی ویسی ہی ہے، اور حکومت کا مطمئن ہونا یا حکومت کا ان پر الزامات لگانا، طریقہ کار سارا وہی ہے. خاور صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کا اگر واقعی بیانیہ تبدیل ہو گیا، جس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں جس پر مولانا نے ناراضی کا اظہار کیا ہے، تو 11th آر پہ بیانیہ تبدیل ہونے کی آپ کو کیا وجہ دکھائی دیتی؟ میرے خیال میں یہ ہونا ہی تھا، کیونکہ بہت آگے نکل گئے تھے میاں نواز شریف. ان کے سامنے ایم کیو ایم کے قائد کا ایک موجود تھا، اور ان کو محسوس ہوا کہ انہیں قائد تحریک ثانی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو انہوں نے تھوڑی سی پسپائی اختیار کی ہے. لیکن میں یہ بیانیوں کی بات کروں کہ یہ دو بیانیے نہیں ہیں، جیسے رانا صاحب فرما رہے تھے کہ ایک احتساب کا بیانیہ ہے اور دوسرا جو ہے وہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ. یہ 11 جماعتوں کا اتحاد ہے پی ڈی ایم، اور 11 جماعتوں کا اپنا اپنا ایجنڈا ہے، اپنا اپنا دستور ہے، اور ان کا اپنا اپنا بیانیہ ہے. لیکن ان سب بیانیوں میں میں وہ اتفاق کروں گا سہیل بھٹی صاحب کی بات سے کہ عوام بیچارے، اصل بیانیہ وہ ہے کہ عوام کہتے ہیں کہ عوام کو عزت دو، ہمیں عزت دو. عوام بھوکے مر رہے ہیں، عوام پیاسے مر رہے ہیں، عوام کے مسائل حل نہیں ہو رہے. پاکستان میں عام آدمی کی زندگی اجیرن ہے، مہنگائی عروج پر ہے. اس کے علاوہ ہر چیز کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اور لوگوں کی دسترس سے اشیاء خور و نوش دور ہوتی جا رہی ہیں. یعنی عوام کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کا وقت ہے. اگر آپ کا بیانیہ، آپ کا ایجنڈا یہ ہے کہ ملکی اداروں سے تصادم چاہیے، وہ ایک مجموعی طور پر اپوزیشن جماعتوں کا بیانیہ تھا جس میں سر فہرست پاکستان مسلم لیگ نون پچھلے کچھ دنوں میں ابھری. لیکن اگر وہ اس سے بیک فٹ پہ جا رہی ہے اور مولانا فضل الرحمان اس پہ فرنٹ فٹ پہ ہی کھڑے ہیں، تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک جماعت کا بیانیہ تبدیل ہو گیا، بقیہ وہیں پہ ہیں. وہ ایک جماعت کے ساتھ بقیہ کون سی جماعتیں آئیں گی یہ تو وقت ہی بتائے گا. راؤ صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ چھوٹی جو جماعتیں ہیں، اب 11 جماعتیں ہیں، لیکن آج کے جلسے میں کیا آپ کو واقعی 11 جماعتیں دکھائی دے رہی ہیں یا پھر 3 جماعتیں دکھائی دے رہی ہیں؟ سر دست تو 3 ہی دکھائی دے رہی ہیں، اور وہ 3 کے دکھائی دینے کی بنیادی وجہ جو ہے، یہ جو پی ڈی ایم کی اگر تشکیل پہ آپ جائیں تو وہ ڈسپریشن ہے، وہ مایوسی ہے، جو بالکل عمران خان کے کہہ لے کہ ایک ضد کہہ لیں، ہٹ دھرمی کہہ لیں کہ وہ احتساب کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. اور جے یو آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ ہو، وہ ایک ہی کشتی کے سوار ہے جب احتساب کے عمل کی بات آتی ہے. تو انہوں نے اس سے مایوس ہو کے یہ جو انتہائی قدم جب اٹھایا ہے، تو اس کا ٹارگٹ ادارے ہیں، عمران خان نہیں ہے. یہ بے شک اب دوبارہ آ گئے ہیں کہ ہمارا ٹارگٹ عمران خان ہے، لیکن وہ اداروں پہ پریشر ڈالنا چاہتے ہیں کہ عمران خان تو ہم سے سنبھل نہیں رہا، نہ وہ بات مان رہا ہے، وہ بار بار ایک ہی بات پہ اڑا ہوا ہے. تو اداروں پہ کسی طریقے پریشر ڈالا جائے، نیب پہ ڈالا جائے،
اسٹیبلشمنٹ پہ ڈالا جائے, کسی طریقے ان کو اس قسم کا ماحول کریٹ کیا جائے جس میں وہ یہ محسوس کرے کہ ملک کے اندر کوئی صورتحال خراب ہونے جا رہی ہے. لیکن اگر پاکستان مسلم لیگ نون نے 11th آور پہ آ کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بیانیہ تبدیل کر لیا جائے, عوام کی بات کی جائے اور حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے, تو شاید یہ اس لیے کہ کراؤڈ پلر کے طور پہ ایک نیا بیانیہ سامنے لایا جائے کہ مہنگائی اس وقت عروج پہ ہے, اس حکومت کا خاتمہ ضروری ہو چکا ہے, اس لیے یہ بیانیہ اپنایا گیا. شکریہ سعید خاور صاحب, سہیل اقبال بھٹی صاحب اور راؤ خالد صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین, ایک شارٹ بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے پاکستان پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال صاحب. ان سے بات کریں گے پی ڈی ایم کی حالیہ تحریک کے پہلے جلسے کے حوالے سے اور پھر آنے والے جلسوں کے حوالے سے کہ اس کو وہ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اور کراچی میں کیا وہ بھی کوئی ریلی نکالنے جا رہے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین, پی ڈی ایم کے جلسے کی اب تک کی کارروائی سے تو آپ بخوبی واقف ہو چکے ہیں. پی ڈی ایم کے جلسے میں جو جماعتوں نے اپنے کارکنان لانے تھے, کیا وہ اس کا ہدف جو تھا وہ اس ہدف کو عبور کر پائے ہیں یا وہ ہدف مکمل ہو چکا ہے, یہ تو عوام فیصلہ کریں گے. کیا یہ واقعی گجرانوالہ کا جلسہ عوامی ریفرینڈم ہے؟ اگر یہ عوامی ریفرینڈم ہے تو اس کے اثرات حکومت پر کیا پڑنے والے ہیں؟ اسی پر بات کریں گے. پی ایس پی کے سربراہ مصطفیٰ کمال صاحب نے ہمیں جوائن کیا. مصطفیٰ کمال صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مصطفیٰ کمال صاحب, کیا سمجھتے ہیں کہ اس تحریک کے اثرات کیا پڑنے والے ہیں؟ اگر ملکی طور پر دیکھیں تو تب کیا پڑیں گے, اور اگر سیاسی طور پر دیکھیں تو ان جماعتوں پر کیا پڑیں گے؟ دیکھیے, ملکی طور پر تو اس وقت جو ہے وہ جو بھی اقدامات گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں مل کر رہے ہیں, ملکی طور پر تو ملک کے لیے تو یہ دونوں چیزیں اس وقت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. ملک اس وقت ٹوٹل ایک کیوس کا شکار ہے, ایک انسٹیبلٹی ہے جہاں پر تمام کاروبار رکا ہوا ہے, کوئی نئی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے اور لوگ ہیجان کسی کیفیت کا شکار ہیں اور کسی کو نہیں پتا کہ اگلے دن کیا ہونا ہے, جو کہ یہ سچویشن کسی بھی ملک کے لیے زہر قاتل ہے. تو ملک کے لیے تو اچھا نہیں ہو رہا جو کچھ ہو رہا ہے, لیکن اس میں قصور صرف اپوزیشن کا نہیں ہے, حکومت اور اپوزیشن دونوں اس چیز کے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں ذمہ دار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو کرنٹ حکومت ہے اس کو بہت اچھا موقع ملا تھا, اور وہ حکومت جو ایک نیریٹو لے کر جو آئی تھی الیکشن کیمپین میں کہ بھئی ہم چوروں کو پکڑیں گے اور کرپشن جو ہے سب سے بڑا مسئلہ اور تمام چیزیں, میں سمجھتا ہوں کہ حکومت میں آنے کے بعد ان کی پرائیورٹی جو ہے وہ اداروں کے اوپر چھوڑ کر ان کو آگے کام کرنا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں کہ جو الیکشن کیمپین کا نیریٹو تھا, عمران خان صاحب کا بیانیہ تھا, وہ بیانیہ وہ الیکشن جیتنے کے بعد بھی اسی کو چلا رہے ہیں, اور جس سے نہ تو اب تک کوئی کرپشن رکی ہے, معذرت کے ساتھ کرپشن اور بڑھ گئی ہے اس ملک میں, اور نہ ہی وہ اب تک کسی کو سزا دلوا سکیں اور دلوا پائیں. اور اس کرنے میں جو ان کی ایفیشنسی لگ گئی ہے اپوزیشن کے اوپر, اس کی وجہ سے ان کی جو گورنمنٹ کی گرپ ہے, گورننس, وہ بڑی کمزور ہو گئی, بڑے لوپ ہولز آ گئے. آج آپ دیکھیں کہ آٹے کی کیا قیمت ہے, آپ دیکھیں کہ چینی کا کیا بحران ہے, جو تمام ارچہ خود نوش ہے. وہ یہ اگر توجہ اپنی گورننس پہ دیتے, اپنے لوگوں کو صرف اس کام پہ لگاتے کہ لوگوں کی خدمت, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا آج نیریٹو بہت اسٹرانگ ہو چکا ہوتا اور اپوزیشن کے جلسے جلوس جو ہے وہ کام نہیں آ رہے تھے. لیکن چونکہ اپوزیشن کو بھی ایک موقع ملا ہوا ہے اور اس موقع کو وہ بالکل وہ فائدہ اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ ڈیفینیٹلی ملک کے میں عام لوگوں کے حالات اور وہ لوگ جو کہ جنہوں نے عمران خان صاحب سے امیدیں لگائی تھیں وہ آج بہت زیادہ خوش نہیں ہیں عمران خان سے, عمران خان کی صاحب کی اس گورنمنٹ سے وہ بہت زیادہ جو ہے ان کو ریزالو نہیں ملا, جس کی وجہ سے اپوزیشن کو میں سمجھتا ہوں یہ موقع ملا. لیکن اپوزیشن کے نیریٹو سے اس ملک کے لوگوں کا بھی کوئی بھلا ہونے والا نہیں ہے, اس لیے کہ کوئی بھی پارٹی اس وقت جو ہے وہ ریفارم کی بات نہیں کر رہی, لوگوں کے لیے کوئی پیکج کی, وہ کہہ رہے بھائی فلاں آدمی اچھا نہیں ہے حکمرانی میں, اس کو ہٹا دو, ہمیں حکمراں بنا دو. مصطفیٰ کمال صاحب, یہ جو پارٹیاں بری ہیں اس میں مصطفیٰ کمال بھائی, اسی میں جماعت آپ نے بڑی اچھی بات کی, دونوں طرف سے بات کی. اب موجودہ حالات میں پیپلز پارٹی وہ حکومت میں رہ چکی ہے, متعدد بار رہ چکی ہے, سندھ میں حکومت ہے, مسلم لیگ نون جو ہے وہ حکومت میں رہ چکی ہے, مولانا فضل الرحمان بھی ایک وقت میں اپنے مزے لوٹ چکے ہیں, اور دیگر جن میں سیاسی جماعتیں ان میں شامل ہیں, کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی جگہ حکومت کا حصہ رہے ہیں. اب یہ سارے جو مل کے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتحاد آگے چل پائے گا, اور کیا یہ بڑے جلسے یا اتحاد جو ہیں یہ آنے والے دنوں میں حکومت ان کی وجہ سے گر سکتی ہے؟ دیکھیے بھائی, ایسا ہے کہ میں اس پہ اپنی ایسی بات میں آپ سے شیئر کروں کہ
دیکھیے اس وقت اس سارے اتحاد کو اتحاد بنانے میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کے اپنے ایٹیٹیوڈ اور ان کے رویے کا بہت بڑا عمل دخل ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو آپ نے بات کی کہ یہ سب لوگ اقتدار میں رہ چکے، بالکل بجا بات، اور میں بات یہ بارہا کہہ چکا ہوں کہ بھائی چلیں پی ایم ایل این کی تو حکومت جو ہے وہ تھی ابھی 1 سال 2 سال پہلے تک، یا فضل الرحمان صاحب بھی حکومت میں رہتے، پیپلز پارٹی تو آج بھی برسر اقتدار ہے۔ نواز شریف صاحب جس پلیٹ فارم سے انہوں نے تقریر کی ہے اور ریولوشنری خطاب ریولوشنری خطاب کیا انہوں نے، آمین بقول ان کے لوگوں کے کہ بڑا ایک انقلابی قدم اٹھایا اور ساری چیزیں، وہ انقلابی قدم جس پلیٹ فارم سے وہ اٹھا رہے ہیں، وہ پارٹی 12 سالوں سے سندھ پر اقتدار میں ہے۔ اور ہم سے پوچھیں، ہم کراچی کے رہنے والے لوگ ہیں، کہ کراچی سے لے کر کشمور تک اس پیپلز پارٹی نے کیا حشر کر دیا ہے؟ وہ کس منہ سے کسی بھی گورنمنٹ کو برا کہہ سکتے ہیں؟ پیپلز پارٹی کس منہ سے برا کر سکتی ہے؟ اور اگر نواز شریف صاحب کی انٹینشن صحیح ہے تو وہ پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے پیپلز پارٹی کو کھڑا رکھ کر اگر وہ لوگوں کی بات کریں گے تو بھائی سندھ کے لوگ کم سے کم نواز شریف صاحب کی بات یہ نہیں مانیں گے، فضل الرحمان صاحب کی بات نہیں مانیں گے، اس لیے کہ پیپلز پارٹی کی بیڈ گورننس اور کرپشن کے ہم ڈائریکٹ وکٹم ہیں، ہم وکٹم ہیں یہاں پر۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ابھی حالیہ بارشوں میں اس کراچی جیسے شہر، جب آپ کو یہ پتا ہے کہ حکومت کی کارکردگی نے لوپ ہولز کہاں کہاں پر پیدا کیے ہیں، تو آپ پی ڈی ایم کے ایجنڈے سے بھی بخوبی واقف ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے ایجنڈے کے جو نکات ہیں وہ یہی ہونے چاہیے تھے، یا پھر اسے کسی اور مسئلے پر ایشو اٹھا کر عوامی ریفرینڈم کروانا چاہیے تھا؟ دیکھیے میں اپنی جو پہلے والی بات ہے تھوڑا سا اس میں ایک جملہ اور ایڈ کر دوں کہ یہ جو آپ نے اتحاد کی بات سے پھر میں آپ کے سوال پہ جب آتا ہوں۔ دیکھیے اصل میں سارا مسئلہ عمران خان صاحب کا ہے۔ عمران خان صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ میں ان سے بات نہیں کروں گا الیکشن جیتنے کے بعد، تو آلریڈی جو ہے وہ انہوں نے اپنے تمام خیر خواہوں اور اپنے سپورٹر کے لیے ایک چیلنج کریٹ کر دیا، ایک جو ہے وہ ایک آکورڈ سچویشن کریٹ کر دی، کیونکہ یہ ملک آئین کے تحت چل رہا ہے، یہ بادشاہت نہیں ہے یہاں پر، اور یہاں پر اگر آپ کو حکومت چلانی ہے تو آپ کو آئین کے تحت جو ہے وہ بہت سارے معاملے میں اپوزیشن سے کنسلٹ کرنا پڑے گا۔ فرض کریں کہ آپ کو نیب کا چیئرمین لے کر آنا ہے، آپ کو اپوزیشن لیڈر کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ فرض کریں کہ آپ کو جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا چیئرمین لے کر آنا ہے، آپ کو اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ فرض کریں آپ کو جو ہے وہ اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین لے کر آنا ہے، آپ کو اس کے ساتھ بیٹھنا ہے، آپ کو ان کے لوگ، اگر آپ یہ کہیں گے بھائی میں نے ان سے بات ہی نہیں کرنی، تو یہ آئین کے تحت ملک چل رہا ہے نا، یہ لوگ اپوزیشن کو بھی لوگوں نے ووٹ دے کر بھیجا، آپ گریجولی اگر آپ نے فارغ کرنا ہے تو آپ نے عمران خان صاحب نے ڈیڈ لاک کریٹ کر دیا اس ملک کے اندر، ملک ایسے نہیں چلے گا۔ دوسری بات، اب آپ کی بات کی طرف آتے ہیں، بالکل میں اس والی بات سے ایگری کروں، میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اپوزیشن کے اس ایجنڈے اور پوائنٹ میں عوام کے لیے کچھ بھی نظر نہیں آتا، نہ حکومت کے پاس عوام کے لیے کچھ ہے نہ اپوزیشن، کیونکہ یہ سب لوگ کسی بھی ریفارم کی بات نہیں کر رہے، یہ سب لوگ کسی بھی ڈیولوشن آف پاور کی بات نہیں کر رہے، یہ سب لوگ کسی پولیس ریفارم، جوڈیشری ریفارم، ہیلتھ، ایجوکیشن ریفارم کی بات نہیں کر رہے، یہ سب لوگ کوئی لوکل گورنمنٹ کو نیچے 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی خود مختاری گراس روٹ لیول پر پہنچانے کی بات نہیں کر رہے، پی ایف سی ایوارڈ دینے کی بات نہیں کر رہے۔ تو میں یہ کیسے جان لوں کہ وہ نواز شریف صاحب، وہ زرداری صاحب یا وہ فضل الرحمان صاحب جو آلریڈی پہلے بھی حکومتوں میں تھے اور ایک پارٹی آج بھی حکومت میں ہے، کل یہ آ جائیں گے تو یہ اس سے اچھا کچھ کریں گے، اس لیے کہ یہ تو آج بھی وہ بات نہیں کر رہے۔ اس وقت پاکستان کے لوگوں کو اقتدار وزیر اعظم ہاؤس سے نکال کر، وزیر اعلی ہاؤس سے نکال کر ڈسٹرکٹ اور یونین کاؤنسلز اور شہروں میں چاہیے، اقتدار نیچے منتقل کرنا ہے، جس سے جا کر مسئلہ ہوگا۔ اور ریفارم، اتنی ساری پارٹیاں الیکشن پہ دھاندلی کرتی ہیں، آج تک کسی پارٹی نے الیکشن ریفارم کی بات کی کہ چلو بھائی آ جاؤ سارے مسئلے چھوڑتے ہیں، ہم ایک دفعہ الیکشن ریفارم کر لیں، ایسا کر لیں کہ کوئی دنیا کی سپر پاور بھی آ کر اگر نہیں کر سکے۔ گجرانوالہ کا جلسہ ہو گیا، گجرانوالہ کا جلسہ ہو گیا، اتحادی جلسہ کر کے چلے گئے، بہت کامیاب ان کا جلسہ ہو گیا، جو وہ کہتے ہیں ہم مان لیا، تقریر بھی ہو گئی، اداروں کو بھی انہوں نے نہیں بخشا، سارا کچھ ہو گیا۔ اب جلسہ ہے کراچی میں، آپ کے شہر میں، جہاں پر لوگ پانی میں ڈوبے رہے، جہاں پر لوگ جو ہیں ہر چیز کو ترس رہے ہیں۔ اب انہوں نے کیا پیپلز پارٹی کراچی کے جلسے کو کامیاب کر پائے گی؟
देखिए 20 से 25 हज़ार लोगों को जमा करके कोई एक तस्वीर खिंचवाना 9 पार्टियों का मिलके कोई बड़ा इशू नहीं है। 3 करोड़ की आबादी है। जलसा वो हो जब लोग खुद से दिली तौर पर इन्वॉल्व हों, और इंशाअल्लाह ताला पाक सरजमीन पार्टी, ये 9 पार्टीज का जलसा हो रहा है 18 तारीख को। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि हमने 8 नवंबर की एक डेट रखी है। इसी ग्राउंड पे इंशाअल्लाह ताला हम अकेले इस कराची के जेन्युइन लोगों का जलसा करके आपको दिखाएंगे। तो फिर इंशाअल्लाह ताला आपको कराची के जलसे का जवाब सुनने के लिए आपको 8 नवंबर तक इंतजार करना पड़ेगा। आप खुद देखकर फैसला कीजिएगा कि जलसा किसे कहते हैं। ये जो जलसा होने जा रहा है इसको जलसा कहते हैं, या फिर जो है वो जलसा हमारा जो होगा वो जलसा कहेंगे। राना साहब की बात यह है कि कराची में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जलसा करने जा रही है, क्या वो उस बयानिए को सच कर पाएगी कि जो वो कहती है कि 18वीं तरमीम के तहत सूबों को हिस्सा नहीं दिया जाता, इसलिए हम वफाकी हुकूमत के मुखालिफ हैं? नहीं भाई, बयानिया गलत है ना उनका। ये वाला बयानिया बिल्कुल फ्लॉड है, इसलिए कि भाई उनको इस वक्त जो है अगर इस मुल्क में कोई एक अथॉरिटी सबसे ज्यादा पावरफुल है तो वो वजीर आला सिंध है। वो इमरान वजीर आजम पाकिस्तान भी इतने ज्यादा पैसे वाले और उनके पास अथॉरिटी नहीं है जितने वजीर आला सिंध अथॉरिटी है उनके पास। पिछली दफा उनके पास 803 अरब रुपए आए एनएफसी अवार्ड में, इस दफा 1017 अरब रुपए उनके पास एनएफसी अवार्ड में आए। और सिंध तबाहाल हो गया है। 70 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं जिनको स्कूलों में होना था। 11,000 स्कूल यहां पर गोस्ट स्कूल हैं। यहां पर बच्चे जो है उनको वैक्सीन नहीं है, कुत्ते के काटने की लोग बच्चे मर रहे हैं। यहां पर थर में रोजाना बच्चे मरते हैं। कराची आपको पता है डूब गया, तबाह बर्बाद हो गया। कराची से लेकर कश्मीर आपने इन्होंने स्कूलों में भैंसें बांध रखी हैं, अस्पतालों में दवा नहीं है। तो सिंध में तो धूल मिट्टी उड़ रही है, खाक उड़ रही है यहां पे। इनका कोई ये जो बयान, यही मेरा कहने का मकसद है। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि भाई इनकी जो बात है वो आवाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये अपने इख्तिदार की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि उसको उतारो और हमें इख्तिदार में बैठा दो। उससे हमारा कोई अवाम का कोई फायदा नहीं होने वाला है। पाक सरजमीन पार्टी जो बात कर रही है, हमने 6 नुकात पेश किए हैं, ये वो अवामी एजेंडा इश्यूज है जिससे अवाम के मसाइल हल होंगे। जब तक ये पार्टीज उस इश्यूज पर बात नहीं करती, उन एजेंडे पर नहीं आती, हम नहीं समझते कि इनको अवाम से कोई हमदर्दी, इनको अपने इख्तिदार से हमदर्दी है। मुस्तफा भाई, पाकिस्तान से जाने के बाद कई लीडर जो है पाकिस्तान से जब बाहर जाते हैं तो अचानक उनका बयानिया तब्दील हो के भारत से उनको मोहब्बत हो जाती है, अपने पाकिस्तानी इदारों पे तनकीद शुरू कर देते हैं। यही साहब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का है, उससे पहले भी एक मौसूफ यही सब कुछ कर रहे थे। तो आप समझते हैं कि वाकई गैर मुल्की एजेंसियाँ जो हैं इनके पीछे खड़ी होती हैं? देखिए मेरे पास तो जो है नवाज शरीफ साहब के किसी गैर मुल्की एजेंसी से ताल्लुक़ रखने का मेरे पास तो कोई आज तो कोई सबूत नहीं है मेरे पास, और मेरे पास कोई ऐसी शवाहिद नहीं है। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने जो भी गुफ्तगू फरमाई है इदारों के हवाले से, मैं समझता हूँ उनको नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए कि इस मुल्क के इदारे कोई भी देखें, दूध का धुला हुआ तो कोई भी नहीं है, गलतियाँ सबसे होती हैं, हो रही हैं। ये हमें अपने गिरबानों में झांकना चाहिए कि आया कि हमने क्यों मौके दिए हैं कि जहां पर पॉलिटिकल सिस्टम को इतना स्ट्रांग क्यों नहीं किया, डेमोक्रेटिक सिस्टम को इतना स्ट्रांग क्यों नहीं किया कि जहां पर जो है वो किसी भी इदारे को ये मौका मिले कि कुछ वो कर सके। आपने आज तक ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी आपने पनपने ही नहीं दी। नवाज शरीफ साहब 3 दफा वजीर आजम पाकिस्तान है, उनको उनसे पूछें कि भाई आपने कोई लोकल गवर्नमेंट का एक भी इलेक्शन करवाया है, आपने कोई बल्दियाती इंतखाबात एक दफा भी कराए जहां पर ग्रास रूट लेवल पे जो है वो डेमोक्रेसी को जन्म देते, आप पनपती वहां से नए लीडर्स निकलते, आप कोई और जो है वो नए चेहरे लेकर आते, इख्तियारात और वसाइल नीचे देते। या पीपल पीपल्स पार्टी ने जो यहां पर एक इलेक्शन कराया उसका हशर जो उन्होंने किया हुआ सारा, तो ये इंसानों को, अपने लोगों को अपने बिल्कुल अपने खुद को भी देखना चाहिए। दूसरी बात ये कि देखिए पाकिस्तान में कुछ भी है इस वक्त जो है वो जो एक बाइंडिंग फोर्स है, जो इन तमाम हालात में हमने अरब स्प्रिंग देखा है सारा, कि वहां पर मुल्क जो है वो बिल्कुल पैरालाइज हो गए, और वहां इसलिए पैरालाइज हो गए कि वहां की फौजों को निशाना बनाया गया। पहले जब फौजी इदारों को अगर जो है पैरालाइज कर दिया गया तो उसके बाद मुल्क पैरालाइज कर दिया गया। हमारा मुल्क इसको इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता। एक आखिरी सवाल ये है कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान या पैकेज की बात होती है, सिंध हुकूमत उस पर भी बयानबाजी करती है, वफाकी हुकूमत की जानिब से भी की जाती है। आपके दौर के मंसूबे जो अभी तक मुकम्मल नहीं हो सके, इन सियासी खलफशार का शिकार होते रहे, क्या आपको ये लगता है कि मुस्तकबिल में सिंध की जो हैसियत है, सिंध की जो फलाह बहबूद है, वो कुछ बेहतर हो सकती? नहीं, आज की मौजूदा पार्टीज की मौजूदगी में तो
مجھے بالکل امید نہیں ہے کہ 2 سالوں میں سب کو دیکھ لیا. ہم نے 12 سالوں سے پیپلز پارٹی کو دیکھ رہے ہیں, 4 سال صوبہ لوکل گورنمنٹ میں حکومت ایم کیو ایم کی, اس کو ہم نے دیکھ لیا, اور 2 سالوں سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے. بالکل لوگ مایوس ہیں, کسی کی طرف سے کوئی ایک ایسی چیز نہیں کی گئی جس سے مجھے امید اس کراچی کے رہنے والوں کو کوئی امید ہو. اور اتنے بڑے کرائسس کے بعد جب آرمی چیف آ گئے, جب چیف جسٹس پاکستان نے عدالت لگا لی اور عمران خان جناب نے آ کر ایک پرچہ پڑھ دیا اور جو ہے پرچہ پڑھ کے چلے گئے پیچھے سے, اس کے بعد پیپلز پارٹی نے اس کا مذاق اڑایا, اس کو اگلے دن سے ریڈیکیول کرنا شروع کر دیا, اور کوئی پرسان حال نہیں ہے اور کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا کراچی میں, اور مجھے نہیں لگتا کہ ان لوگوں کی موجودگی میں کوئی ہمیں امید ہے. مصطفیٰ بھائی, آخری سوال یہ بتا دیں, کیا مستقبل قریب میں آپ کا ایم کیو ایم سے انتخابی اتحاد یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ ممکن ہے؟ نہیں, ہم تو ابھی بالکل اپنی پارٹی روزانہ صبح دوپہر شام کے بنیاد پر پارٹی میں کام کر رہے ہیں, لوگوں تک ریچ آؤٹ کر رہے ہیں, اور ایسی کوئی سوچ دور دور تک ہمارے دماغوں میں اس وقت نہیں ہے. اور ایم کیو ایم تو اپنی میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ایک بدترین دور سے گزر رہی ہے, جہاں پر اس کے پاس کوئی لیڈرشپ نہیں ہے, وہاں پر آپس میں ان کے یہاں گروپ بندی ہوئی ہے, وہاں پر ان کو کرپشن اوپر سے لے کر نیچے تک ان کے یہاں پھیلی ہوئی ہے, اور ان کے لوگ کارکنان جو ہے بالکل, آپ دیکھیں انہوں نے 2 ریلیاں نکالی ہیں, ابھی دونوں ریلی ناکام ہو گئی, لوگوں نے ان کو ریسپونڈ نہیں دیا. وہ سندھ کارڈ کے پیچھے, وہ مہاجر کارڈ کے پیچھے صوبے کا نعرہ لگا کر اس کے پیچھے اپنی کرپشن چھپانا, اپنی نااہلی چھپانا چاہتے تھے, لوگوں نے اس کو مسترد کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ قریب میں یعنی آپ کا اتحاد ان کے ساتھ نہیں ہونے والا, اور آپ کی نظر میں اس موجودہ سیاسی جماعتیں ہیں جس میں پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان تحریک انصاف یا ایم کیو ایم, جنہیں آزمایا جا چکا ہے, ان کے ہوتے ہوئے سندھ کی صورتحال بہتر نہیں ہو سکتی, اور پی ڈی ایم کی اس تحریک سے ملک میں کوئی انقلاب نہیں آ سکتا. بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین دی لاسٹ آور سے مجھے اور رانا عظیم صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد